अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। नवंबर का महीना है और लगभग 9 माह हो चुके हैं मरकज और वफाकी हुकूमत जो है वो कायम हुए, सूबाई हुकूमतें भी कायम हुए। तकरीबन 9 महीने का वक्त हो चुका है और ऐन वो वक्त जब ये लग रहा था कि 26वीं आईनी तरमीम और मातहत लेजिस्लेशन के बाद हुकूमत चीज़ों के कंट्रोल में आती हुई दिखाई दे रही है। अब सियासी मामलात से हटकर, आइनी कानूनी मामलात से हटकर जो रियल इशूज़ हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी के, सरमायाकारी के मसाइल हैं, उनके ऊपर तवज्जो दी जाएगी। अचानक से एक मरतबा फिर सियासी और अदालती मंजरनामा गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। लोकल सियासी मंजरनामा भी करवटें ले रहा है और बैनुल अक़वामी सतह पर अमरीका में जो तब्दीली आई है उसके हवाले से भी अब ये चैमगोइयाँ हो रही हैं कि पाकिस्तान पर हो सकता है कि आने वाले दिनों में दबाव आए। अली अमीन गंडापुर ने सवाबी जलसे में खिताब करते हुए ये कहा कि सर पर कफन बांध कर निकलेंगे और फाइनल कॉल का इंतजार किया जाए, नवंबर के महीने में आ रही है। अली अमीन गंडापुर ने क्या कहा, सुनिए। एक तरफ ये सियासी लड़ाई है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही, साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत जो कि जनवरी में कायम हो जाएगी, 20 जनवरी के बाद उनकी काबीना इन प्लेस होगी, उसके बाद का मंजरनामा क्या होगा। इसी दौरान हम ये देखते हैं कि IMF की टीम एक क्वार्टरली रिव्यू के लिए, जो पहले से तयशुदा नहीं है, पाकिस्तान पहुंच चुकी है। 11 से 15 नवंबर तक ये टीम पाकिस्तान में मौजूद होगी। जो रिव्यू 6 माह के बाद होना था, आखिर उसको इतना अर्ली करने की जरूरत क्यों पेश आ रही है? पंजाब वो कमिटमेंट्स पूरी नहीं कर सका। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की परफॉर्मेंस, रिलेटिवली फिस्कल परफॉर्मेंस और जो सरप्लस उन्होंने शो करना था वो करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या मसला है प्रायोरिटीज का? और एक ऐसी हुकूमत जिसको मुस्लिम लीग नून के बहुत से लीडर्स कहते हैं कि एक मखसूस अरेंजमेंट के तहत जबरदस्ती मुसल्लत की गई हुकूमत है और चारों नाचार ये हुकूमत लेना पड़ी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को। इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट कब तक बियर करेगी मुस्लिम लीग नवाज? इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, रहनुमा है मुस्लिम लीग नवाज के, और तकरीबन तमाम अहम शोबे जो हैं, इकॉनमी से रिलेटेड हो, चाहे फॉरेन अफेयर्स हो, चाहे डिफेंस हो, इन तमाम मामलात को माजी में मुख्तलिफ पोर्टफोलियोज पर रहते हुए देखते रहे। वेलकम टू द शो खुर्रम दस्तगीर साहब। आगाज डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे। ये बात बहुत ज्यादा चल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप का कोई फोन आएगा, ये जो पहला राब्ता होगा दोनों एडमिनिस्ट्रेशंस के दरमियान, नई डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और शहबाज शरीफ की हुकूमत, उस दौरान इमरान खान की रिहाई के हवाले से मामला उठाया जा सकता है। अगर ये उठाया जाता है, मौजूदा हुकूमत उस प्रेशर को सस्टेन कर पाएगी? जी, मैं तो अभी तक ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बात किसने की है, क्योंकि अब तो अपोजिशन की जमात PTI, जिनके झंडों, जिनके जलसों में अमेरिका का झंडा भी देखा जा चुका है, वहाँ उनके लीडरों ने भी अब इस बात से इनकार किया कि हमने ऐसी बात नहीं की। लेकिन हकीकत यही है कि आपने भी सुनाया स्लॉट के सर पर कफन बांधेंगे। इस वक्त तो लग रहा है कि PTI सर पर अमरीकी झंडे बांध कर जो है अपना अगला एहतजाज करेगी। जिस किस्म के शादियाने वो बजा रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ना सिर्फ उनकी काबीना ने बल्कि खुद भी 20 जनवरी को हल्फ उठाना है। तो अभी कुछ 2.25 महीने हैं उनके हुकूमत में आने में, और उनके जो साबिक रिकॉर्ड है वो यही है कि बजाय इमरान खान को फेवर करने के, उन्होंने इमरान खान को वो रोंद कर गुजर चुके हैं 2 दफा। उन्होंने इमरान खान से पहले तालिबान के जो लीडर थे 2018 में, उनको रिहा करवाया अपनी मुज़ाकरात शुरू करवाने के लिए, लेकिन उसके बदले पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया। इसी तरह इमरान खान जब जुलाई 2019 में गए और वापस आकर कहा कि मुझे लगता है मैं दूसरा वर्ल्ड कप जीत कर आया हूं, तो उसके 10 दिन बाद हिंदुस्तान ने कश्मीर के, मकबूजा कश्मीर के 3 टुकड़े कर दिए। और बाद में अब आपको मालूम है हालिया अभी इंतखाबात हुए हैं जिसके नतीजे में अब लद्दाख मुस्तकिल तौर पे जो हिंदुस्तान की वफाकी हुकूमत ने अपने कब्जे में ले लिया है। तो लिहाजा ये जो कश्मीर पर एक अंडरस्टैंडिंग और फिर तालिबान पर अंडरस्टैंडिंग, तो कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कोई प्रेसिडेंट ट्रंप ने कोई फेवर की हो, क्योंकि 2 इतने बड़े पॉलिसी स्टेप्स के बावजूद सदर ट्रंप ने जुलाई 2019 के बाद पाकिस्तान को किसी भी किस्म की कोई फेवर नहीं की, बल्कि वो एक बड़े ट्रांजैक्शनल और सौदेबाज कारोबारी शख्स है। तो पाकिस्तान में अमेरिका का जो इंटरेस्ट है वो 2021 के अमेरिकी इनखला के बाद बहुत महदूद हो चुका है। सही खुर्रम दस्तगीर साहब, ये जाहिर है कि ये हुकूमत की ख्वाहिश होगी कि वो कोई ऐसा मामला ना उठाए,
پی ٹی آئی کی خواہش ہوگی. میرا سوال یہ ہے کہ اگر امریکہ پاکستان پر دباؤ ڈالتا ہے، ٹرانزیشن ٹیم موجود ہے، چیزیں تبدیل ہونا اسی وقت شروع ہو جاتی ہیں جیسے ہی ایک نئی ٹرانزیشن ٹیم جو ہے وہ ان پلیس آ جاتی ہے 20 جنوری کے بعد اگر کوئی پریشر آتا ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ موجودہ سینیریو میں آئی ایم ایف کو ذہن میں رکھیں، پاکستان کی معاشی صورتحال کو ذہن میں رکھیں، کیا اس قسم کا کوئی پریشر موجودہ حکومت سسٹین کر سکتی ہے؟ کیا یہ وائز ہوگا جو سٹیٹمنٹس اس وقت رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے اور وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کی طرف سے نئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے دی گئی ہیں حالیہ دنوں میں، ڈو یو تھنک یہ وائز ہے؟ کیونکہ عمران خان پر آپ لوگوں کی یہی تنقید تھی کہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ، امریکہ جیسی سپر پاور کے ساتھ تعلقات خراب کر لیے، تو نو منتخب امریکی صدر کو تانے دینا، دہشت گرد بھی ان کو کہا، ان کی جماعت کو ان کے ریسنٹ پریزیڈنٹ الیکٹ ہو جانے کے بعد. از دیٹ وائز؟ جی دیکھیے، یہ گفتگو اپنی جگہ پر، لیکن جہاں ریاستی معاملات آئیں گے تو حکومت پاکستان ریاست کے جو اعلیٰ ترین مفادات ہیں ان کے تحت ہی اپنا فیصلہ کرے گی. 13 سال سے امریکہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اسامہ بن لادن کے معاملے میں جو معاون تھے ڈاکٹر شکیل آفریدی، اسے امریکہ کے حوالے کر دیا جائے. ان کے سینٹ میں اور ہاؤس آف ریپرزینٹیو میں بارہا ریزولوشن پاس ہوئے ہیں، لیکن پاکستان نے ڈاکٹر شکیل آفریدی کو امریکہ کے حوالے نہیں کیا. شکیل آفریدی اور عمران خان کا کمپیریزن تو نہیں کر سکتے آپ، یہ دو مختلف. جی نہیں، میں تو دباؤ کی بات کر رہا ہوں نا جی، وہاں سے اس کا بھی تو دباؤ، اسی قسم کا دباؤ آیا ہے، لیکن پاکستان نے اپنا فیصلہ درست کیا. اور اسی طرح کیا امریکہ کے دباؤ پر پاکستان کی عدالتیں اپنے فیصلے ریورس کر دیں گی؟ یہ نہیں ہوگا. تو لہذا یہ ایک خوش فہمی تو ضرور ہو سکتی ہے، اور جہاں تک خارجہ تعلقات کا تعلق ہے ایک بہت ہی بچگانہ امید لگا لی ہے، ایک پروپیگنڈا کا ٹول بنا لیا ہے. لیکن اس کی اصل حقیقت جو ہے وہ یہی ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات اس وقت بڑی بنیادی سفارتی سطح پر ہیں اور اسی سطح پر قائم رہیں گے، اور اس میں ایسی کوئی جو امریکہ کی طرف سے دباؤ آئے گا، حکومت پاکستان اس کو سسٹین کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. امید ہے تو شاید اس کی کوئی وجہ بھی ہے. لارا ٹرمپ کے ساتھ حالیہ دنوں میں کچھ ملاقاتیں پی ٹی آئی کے لوگوں کی، پھر جیرڈ کشنر کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ ان کا انگریس. دوسری طرف حکومت جو ہمارا سفارت خانہ ہے، آپ کے خیال میں کہ وہ ان معاملات کو ایمیکیبلی سنبھال لے گا اور پاکستان کا جو کرنٹ جو ڈپلومیٹک انٹرنیشنل کلاؤٹ ہے وہ اتنا وزنی ہے کہ ہمارے سے کوئی ایسی ڈیمانڈ کوئی بھی ایڈمنسٹریشن نہیں کر سکتی؟ نہیں دیکھیے، میں ان کی ایڈمنسٹریشن کی ڈیمانڈ کے بارے میں تو کیا سرائی نہیں کروں گا. میں تو صرف یہ کہ امریکہ کے افغانستان سے انخلا کے بعد ان کا پاکستان میں انٹرسٹ جو ہے وہ بہت ہی محدود ہو چکا ہے. تو لہذا ایک کسی شخص کے لیے ان کا اس لیول تک جانا کہ وہ اس کو ایک فارن پالیسی پرائرٹی بنا لیں، اس کا امکان بہت ہی کم ہے. اور اگر یہ ہوا بھی تو جس طرح میں نے کہا، حکومت پاکستان ایسے پریشر کو سسٹین کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. دوسرا، ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ اگر میں یاد کرا دوں کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ پچھلی دفعہ صدر منتخب ہوئے تھے اور اس وقت وزیر اعظم نواز شریف تھے، تو جب ان سے ایک سوال کیا گیا اس بارے میں تو انہوں نے کہا کہ پاکستان از اے فینٹاسٹک کنٹری ود اے فینٹاسٹک پرائم منسٹر. تو کیا ہم یہ کہہ لیں گے جی ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ؟ لہذا ایسی گفتگو کی بنیاد پر خارجہ تعلقات استوار نہ ہی ہوتے ہیں. وہ بیان واپس بھی لینا پڑا تھا کیونکہ ہم نے وہ غلطی سے ٹرانسکرپٹ جاری کر دیا تھا جو شاید نہیں کیا جانا چاہیے تھا. بہرحال موونگ فارورڈ، آئی ایم ایف آپ کے خیال میں ہم نے کوئی بہت زیادہ اوور کمٹمنٹس کر لی تھیں؟ ایک ایسا پلان حاصل کرنے کے لیے ہم نے ہر وہ چیز مان لی جو آئی ایم ایف ہمارے اوپر کنڈیشنز رکھ رہا تھا، اور ابھی کوارٹرلی ریویو کی تو بات ہی نہیں ہوئی تھی. وہ ٹیم 11 سے 15 نومبر تک یہاں پر اسلام آباد میں آ گئی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام کے اوپر اب خطرہ منڈلا رہا ہے؟ جی نہیں، آئی ایم ایف پروگرام کے جو بنیادی اہداف ہیں، جو پاکستان کی معیشت کی سٹیبلائزیشن ہے، استحکام ہے، وہ الحمدللہ حاصل ہو چکا ہے. اس کے 3 جو بڑے اشاریے ہیں. سب سے پہلے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ الحمدللہ اب تو بلکہ پازیٹیو جا رہا ہے کہ پاکستان کے پاس جو فورن ایکسچینج کا بحران ہے جس کی وجہ سے عمایت کے بچ جاتے ہیں وہ الحمدللہ اب نہیں ہے، اور بڑا واضح طور پر استحکام نظر آ رہا ہے. دوسرا ایشو اس کے ساتھ جڑا ہوا پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزروز کا ہے. الحمدللہ وہ بھی بڑھ رہے ہیں اور سٹیبل ہیں.
پاک روپی سٹیبل ہے اور اس میں کوئی ہمیں بڑی تبدیلی نظر نہیں آ رہی، اور جس کا پاکستان کے عوام سے بھی تعلق ہے، مہنگائی میں بھی ایک واضح کمی جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے۔ قیمتیں کم نہیں ہوئی لیکن قیمتیں ابھی ایک مہنگائی جگہ پر بڑھنے آ کر کی ٹھہر شرح گئی۔ میں کمی آ رہی ہے، مہنگائی تو ظاہر ہے کہ نہیں جی، نہیں دیکھیے، قیمتیں بڑھنے کی شرح جو ہے اس میں تقریباً کمی آ چکی ہے، اسی کو مہنگائی کہتے ہیں۔ تو قیمتیں کم نہیں ہوئی لیکن ان کی بڑھنے کی شرح میں اب تقریباً جو ہے بہت زیادہ کمی آ گئی ہے، اور بعض چیزوں کی قیمتیں جو ہیں وہ کم بھی ہوئی ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو مین اشاریے ہیں پاکستان کی میکرو اکنامک صحت کے، وہ درست ہے۔ اب ٹیکسیشن کے اوپر ان کے سوال ہو سکتے ہیں زیادہ۔ میرے خیال میں آئی ایم ایف کا جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ جو ریفارم کرنا ہے جس میں پرائیویٹائزیشن سر فہرست ہے، کیا اس کے اوپر حکومت اپنی جو عزم ہے اور ولولہ ہے وہ دکھا پاتی ہے، اور زیادہ ڈسکشن بھی اسی کے اوپر ہوگی کہ کیا جو اسٹرکچرل ریفارم کرنا ہے، خاص طور پہ جو سرکاری ادارے ہر سال ہزاروں ارب روپے کا نقصان کر رہے ہیں، ان کا نقصان کم کرنے کے بارے میں جو لیکن حکومت کی خرم کمٹمنٹ ہے، دستگیر صاحب، کیا اس ہم پہ جو پیش رفت ہوگی یا نہیں جی ہوگی؟ ہم جو اکانومی کے رپورٹرز کو دیکھ رہے ہیں، آئی ایم شور کہ آپ نے شہباز رانا کی خبریں بھی اس حوالے سے دیکھی ہوں گی، دیگر بھی جو رپورٹ کریں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سرپلس پنجاب نے شو کرنا تھا 160 ارب روپے، اس میں کوئی کمی ہے، پھر ساتھ ہی جس قسم کی کمٹمنٹس تھیں تو اب شاید ان کو پورا کرنے کے لیے آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان پر دباؤ ڈالے گا کہ منی بجٹ لایا جائے، اور اس سے پھر اگین ایک مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ تو حکومت کی کیا پیش بندی ہے اس حوالے سے؟ جو ٹیکسز کا اگر نیا ٹیکسز لگائے جاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے 10 ارب اکٹھا کرنا تھا، تاجروں سے 10 لاکھ نہیں آپ نے اکٹھا کیا، اور آپ کو اب اگر نئے ٹیکسز لگانے پڑتے ہیں تو عوام کو اس بڑھتی ہوئی مہنگائی کی جس چکی میں آلریڈی وہ پس رہے تھے تو ایک نئی ویو کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جی، آج کے اگر آپ اشاریے تمام پڑھیں تو اس وقت کوئی آرگومنٹ نہیں ہے میری نظر میں اس پہ وزارت خزانہ بہتر توجہ دے کہ پاکستان کے عوام پر مزید ٹیکسوں کا بوجھ ڈالا جائے۔ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے، ہر لحاظ سے اکانومی سٹیبل ہے، اور میں پھر کہوں گا زیادہ چیلنج یہی ہے کہ ہمیں اپنا جو اسٹرکچرل ریفارم کرنا ہے، اور صوبوں سے اگر کوئی ایشوز ہیں یا پنجاب اس وقت اگر فوکس کر رہا ہے ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر، تو ان کے ساتھ تو بیٹھ کر بات کرنی ہے نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ ہمیں کوئی، میں اصل آپ کے پاس جو خلاصہ لے کر جا رہا ہوں کہ جو اکنامک رپورٹرز کی رپورٹنگ کے باوجود الحمدللہ اس وقت پاکستان میں کوئی معاشی بحران موجود نہیں ہے۔ یہ ضرورت ضرور ہے، ارجنسی ہے کہ جو اسٹرکچرل ریفارم ہے وہ کرنا چاہیے ہمیں، اور اس پر آگے بڑھنا چاہیے، لیکن اس وقت ایسا کوئی کرائسس نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم کہیں کہ پاکستان کی معیشت میں بڑی خرابی ہو گئی ہے، یا پاکستان کا جو ہے وہ ایک ایسا چیلنج ہے جس کی بنیاد پہ ہمیں کچھ اور غیر معمولی جو ہے سٹیپس لینے پڑیں گے۔ جو اسٹرکچرل ریفارم کا پاکستان نے کمٹمنٹ کیا ہوا ہے وہ آئی ایم ایف سے کمٹمنٹ نہیں ہے، وہ ایکچولی تو پاکستان کی اکانومی کو آگے لے کر جانے کی ضرورت ہے، اور اس میں بھی پھر ایک بڑا اہم رول اسی چیز کا ہے کہ امریکہ اب افغانستان سے نکل چکا ہے، تو لہٰذا ہمارے پاس جتنی بھی میں کہتا ہوں بیساکھیاں تھیں اپنی اکانومی کو ادھر ادھر سے سپورٹ لے کر چلانے کی، اب وہ نہیں ہے۔ تو اب ہمیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی جو پیکر خاکی میں ہم جان پیدا کریں۔ اسٹرکچرل ریفارمز کرنے کے لیے ایک مضبوط حکومت درکار ہوتی ہے، ایسی جو پھر کریز سے باہر نکل کر بولڈ قسم کے فیصلے کر سکے، جس سرجری درکار ہے وہ سرجری کر سکے۔ یہاں پر جو موجودہ حکومت ہے اس کا تو بہت ہی کمزور حکومت کا تاثر ہے۔ ثوابی میں جلسہ ہوتا ہے، کوئی ایسی کال نہیں ہے کہ انہوں نے جلسے کے اختتام پر اڈیالہ جیل کی طرف یا ڈی چوک کی طرف مارچ کرنا ہے، پورا اسلام آباد بند کر دیا جاتا ہے، مارگلا ایونیو کے اوپر کنٹینرز رکھ دیے جاتے ہیں، پولیس اور رینجرز دیگر اہلکار آپ کو سڑکوں پر نظر آتے ہیں، فیض آباد پر کرینے لگا کر کنٹینرز لگائے جا رہے ہوتے ہیں۔ ایک ایسی حکومت جس کا اتنا بزدلی کا تاثر ہو کہ وہ ڈر گئی، ثوابی میں جلسہ ہو رہا ہے، پورے پاکستان میں انٹرنیٹ بند، وی پی اینز بھی بند کرنے شروع کر دیے جاتے ہیں، نارمل واٹس ایپ کے اوپر کالز نہیں ہو رہی۔ ایک ایسی حکومت کیسے اور کیوں کر پائے گی یہ اسٹرکچرل ریفارمز؟ اس لیے کہ میڈیا کی نظر ثوابی پر تھی، کوئٹہ پر نہیں ہے جہاں اتنی بھیانک دہشت گردی ہوئی ہے، یا میڈیا کی نظر باستوم پہ نہیں ہے جہاں بھی چند دن پہلے 8 پاکستانی شہید ہوئے ہیں، یا اس سے پہلے بنو پر نہیں ہے جہاں اتنا بھیانک واقعہ ہوا جولائی میں۔ تو پاکستان پر ایک دہشت گرد مختلف تنظیمیں جو ہیں وہ حملہ آور ہیں، اور لہذا جب بھی ایک ایسی جماعت کا جلسہ ہوگا جو کھلے عام سرے بندوں جرم کی اور حملوں کی دھمکیاں دیتے ہیں،
تو پھر حکومت پاکستان کا یہ آپ اس کے لیے جو بھی لفظ استعمال کریں، لیکن ہماری پہلی ذمہ داری پاکستان میں رہنے والوں کی جان اور مال کا دفاع ہے. اس کے بعد پھر کوئی سیاسی ایشوز اٹھتے ہیں. تو یہ اسلام آباد میں جب اس قسم کے سیکیورٹی پریکاشنز لیے جاتے ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ پاکستان میں بڑی سیریس اس وقت سچویشن ہے، اور ہمیں اس کی جو سیریسنس ہے اس کو کسی بھی طرح کم نہیں کرنا. سیاست تو چلتی رہے گی اور اس طرح کے جلسے بھی ہوتے رہیں گے، لیکن جو شہریوں کی پروٹیکشن ہے وہ حکومتوں کی ڈیوٹی ہے اور رہے گی. خرم دستگیر صاحب، اب آپ ظاہر ہے کہ حکومت اور حکومتی جماعت سے آپ تعلق رکھتے ہیں تو آپ کا ایک مخصوص ویو پوائنٹ ہے، لیکن کیا یہ بات سب نہیں جانتے کہ اگر پاکستان میں ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ بنانی ہے کہ جس سے سرمایہ کاری آئے، جس سے معیشت کا پہیہ چلے، تو اس میں پینک نظر نہیں آنا چاہیے. اس میں انٹرنیٹ کی بندش، راستوں کی بندش، کنٹینرز لگایا جانا، یہ ایک بڑا نیگیٹو میسیجنگ ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی، فارن انویسٹر کو بھی، لوکل انویسٹر کو بھی. تو وہ جو ایک اعتماد کی فضا کریٹ کرنا حکومت کی اولین ذمہ داری ہے، اس کے لیے اس تمام قضیے کو، اس لڑائی کو ایک ٹیبل پر بیٹھ کر، مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر حل کرنا ہی سب سے بہتر سلوشن ہو سکتا ہے. اس سلوشن کو ایکسپلور کرنے میں حکومت کو خاص یا تو دلچسپی رکھتی ہوئی نظر نہیں آتی، یا شاید یہ فیصلہ کرنا حکومت کے اختیار میں نہیں بلکہ پاکستان کے اداروں کے اختیار میں. جی دیکھیے، جب ایک انتشاری گروہ مستقل حملہ آور ہے ریاست کے اوپر، ریاست کے دارالخلافے کے اوپر، جو کہ ایک ایسا گروہ ہے جو پارلیمان میں موجود ہے، جن کی ایک صوبے میں حکومت ہے، لیکن وہ اس صوبے میں رہنے والوں کی زندگیوں کو بہتر کرنے کی بجائے اس صوبے کے سارے وسائل وفاق پر حملے کے لیے استعمال کرتے ہیں. وہ اس صوبے کے اہلکاروں کو، ان کی گاڑیوں کو، ان کے ہتھیاروں کو وفاق پر حملہ آور اپنے سیاسی مقاصد اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے. تو ہماری طرف سے آج بھی آفر ہے کہ اگر وہ پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے کوئی بھی ان کے پاس تجویز ہے، لیجسلیشن ہے، پالیسی ہے، تو ہم 24 گھنٹے ان سے پارلیمان میں بات کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ ان کا انٹرسٹ نہیں ہے. پاکستان کے عوام کی خدمت اور ان کی زندگیوں کو بہتر کرنا اس انتشاری جتھے کا انٹرسٹ نہیں ہے. ان کا تو انٹرسٹ یہ ہے کہ انہیں کسی طرح ایک انارکی پیدا کرنی ہے جس کے ذریعے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اقتدار کے قریب آ سکتے ہیں. لیکن پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے ہم ہر وقت ان سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں. ہم نے 26ویں ترمیم کے وقت بھی ان کو ایک کھلی دعوت دی تھی اور کوشش کی تھی کہ وہ آ کر ہم سے نیگوشیٹ کریں، اور وہ نیگوشیشن کی آفر آج بھی ٹیبل پر موجود ہے. خرم دستگیر صاحب، ان کے بندے بھاگے ہوئے تھے، وہ خیبر پختونخوا میں پناہ لے رہے تھے. پاکستان میں کبھی ایسا نہیں دیکھا گیا کہ جو منتخب اراکین ہیں سینٹ کے، قومی اسمبلی کے، پنجاب میں کوئی رہنے کے لیے تیار نہیں تھا. they were not feeling safe. وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اٹھایا جائے گا، ہماری وفاداری تبدیل کروائی جائے گی. وہ پناہ لیے ہوئے تھے خیبر پختونخوا میں. یہ تو جو کانسیپٹ ہے فیڈریشن کا، ایک فیڈریٹنگ یونٹ کے لوگ جو ہیں وہ اس قدر انسیکیور فیل کریں پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ہوتے ہوئے کہ ان کو اٹھا لیا جائے گا اور وہ خیبر پختونخوا میں جا کر پناہ لیں، تو وہ تو ان کا پوائنٹ آف ایجیٹیشن یہ ہے کہ ہم تو مزاحمت کر رہے ہیں اس وجہ سے کیونکہ ہمیں جو موجودہ حکومت ہے اس کی طرف سے اس صورتحال کا سامنا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. دیکھیے، 26ویں ترمیم کو اب ہوئے 3 ہفتے ہو جائیں گے. جی، ان 3 ہفتوں میں انہوں نے جتنے بھی اپنے اوپر دعوے کیے تھے کہ ہمارے اوپر یہ غلط ایکشن ہو رہا ہے، وہ ایک دعوے کا ثبوت پیش نہیں کر پائے. ہم ابھی تک انتظار کر رہے ہیں کہ اتنے ارب دے دیے، اس کو پکڑ لیا، اس کو گرفتار کر لیا. بالآخر یہ سب کہانیاں ثابت ہوئی. تو اگر تو وہ واقعی اس معاملے میں سنجیدہ ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ ایکشن ہوا ہے، تو ہم اس کا ریلیف دینے کے لیے ان کو بالکل تیار ہیں کہ اگر حکومت نے غلط ایکشنز کی ہیں. لیکن اگر میں آپ کو سنوا دیتا ہوں رانا ثناء اللہ صاحب، میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں رانا ثناء اللہ صاحب. ہمیں جو ہے کہ پنجاب جو ہے وہ پنجاب میں ہم سیف نہیں ہیں، حالانکہ پنجاب میں سیف ہے اور سب یہاں موجود ہیں، لیکن ان کے اپنے جو خطرات ہیں یا ان کا جو پروپیگنڈا کی ضرورت ہے ان کو ہر روز کی، وہی انہیں ہر اس قسم کے مفروضے پیش کرنے پر مجبور کرتے ہیں. اچھا، یہ مفروضوں سے تھوڑا سا بڑھ کر بات ہے. رانا ثناء اللہ ایک امپورٹنٹ منسٹر ہیں، آپ کی جماعت سے تعلق ہے. انہوں نے کیا کہا ہے یہ ذرا سن لیجئے.
कम से कम हाजी इम्तियाज साहब की हद तक तो राना सनाउल्लाह साहब ने ये माना है, उन्होंने ये कहा है कि जिनकी नवाजिशात से हाजी इम्तियाज आए थे तो फिर उन्होंने, उनका हक था कि वो फिर कुछ कोशिश भी करते उनके साथ। ये मैं तो इंडिविजुअल केसेस से आगाह नहीं हूँ। राना साहब क्योंकि इस वक्त हुकूमत के अंदर है, उन्हें ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी। मैंने तो आपसे एक अमूमी गुफ्तगू किया कि 26वीं तरमीम के वक्त जितने भी दावे किए थे, इन 3 हफ्तों में वो किसी एक दावे को सबूत और शवाहिद के साथ कौम के सामने पेश नहीं कर सके और कानून के सामने नहीं पेश कर सके। क्योंकि मीडिया में तो हम सब के लिए बात करना बहुत आसान है, लेकिन अगर हम वाकई संजीदा हैं तो फिर हमें बहरहाल इदारों के सामने अपने जो सबूत और शवाहिद हैं वो पेश करने हैं, और उसमें पीटीआई मुकम्मल तौर पर नाकाम है पिछले 3 हफ्तों में। और मौजूदा हुकूमत, आप सेटिस्फाइड हैं परफॉर्मेंस से? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, आपको लगता है कि ना कोई पॉलिटिकल कॉस्ट आपको पे करनी पड़ रही है, इसका बोझ आगे चलकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सदारत दी गई, दोबारा से वो सदर बने पार्टी के, लग रही रहा था कि वो दोबारा से एक्टिव होंगे, पार्टी की एक्टिविटीज़ नज़र आ रही होंगी। मियां साहब पहले बरतानिया फिर अमरीका जनेवा में मौजूद हैं, मरीम नवाज साहिबा भी वहाँ पर मौजूद हैं। हुकूमत आपके ख्याल में, जिसको ये बहुत सारे लोग नून लीग के ये कहते हैं कि ये ज़बरदस्ती का अरेंजमेंट है, ये मुसल्लत की गई हुकूमत है, ये आपके सियासी फ़ायदे में? देखिए, पाकिस्तान की आवाम को फायदा हुआ है कि उनकी इकोनॉमी जिसमें बड़ी खराबी थी, उनको बहुत रोजाना कीमतें बढ़ने का सामना था, उनकी इकोनॉमी स्टेबलाइज हो गई है और आटे की कीमत में वाज़ेह कमी आई इस मौसम गर्मा में। और उसके बाद जो इश्यूज हैं हुकूमतों के सामने, हमेशा चैलेंजेस हैं। अब सबसे जो चैलेंज मेरी नज़र में है वो हुकूमत के सामने वो टेररिज्म का है, जो बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में उठ रहा है, और उसके लिए हुकूमत को एक वाज़ेह प्लान लेकर इसको ख़त्म करना है और इससे लड़ना है। दूसरा इशू जो है वो एक जिसका हमने जिक्र भी किया IMF के हवाले से, इकोनॉमी का स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है कि आपको एक आर्जी तौर पर हमें जो आपने स्टेप्स लिए थे हुकूमत ने, उसका नतीजा अल्हम्दुलिल्लाह आ गया है, लेकिन अगर हमें इस इस्तेहकाम को कायम रखना है और इस्तेहकाम पर बिल्ड करते हुए ग्रो करना है तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करना होगा। तो टेररिज्म, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, और तीसरा इशू जो बड़ा अहम है इस वक्त वो यही है कि हुकूमत को, बल्कि हुकूमत से ज्यादा मुस्लिम लीग नून को अपना जो सियासी बयानिया है उसको 21वीं सदी के जो तकाजे हैं, सोशल मीडिया के जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर इफेक्टिवली लेकर आने का एक चैलेंज है। और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस पर भी हमने काम शुरू कर दिया, उसके नताइज भी सामने आना शुरू हो जाए। इस चैलेंज का अपेरेंटली तो हुकूमत ने हमारे सामने यही लगता है कि ये सोल्यूशन निकाला है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनको सिरे से बंद ही कर दिया जाए, जो कि एक अच्छी हिकमत अमली नजर नहीं आती। फाइनल क्वेश्चन, ये जो आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बार बार बात कर रहे हैं, हर एक को मालूम है कि बहुत जरूरी है, लेकिन एक तासुर जो मौजूदा हुकूमत के बारे में फॉर्म 47 की हुकूमत का है, क्या आपको लगता है कि फॉर्म 47 के तासुर वाली हुकूमत इतनी मजबूत हुकूमत है कि वो ये सब कुछ कर सकती है? बहुत सारे लोग बशमूल आपके जिनके बारे में ये कहा गया कि उनको भी ऑफर्स थी कि वो भी फॉर्म 47 पर MNA बन जाते, उन्होंने तो गुरेज किया, लेकिन हुकूमत का मजमूई अमूमी तासुर फॉर्म 47 की हुकूमत का है। देखिए, यहाँ यही मामला दरपेश है जिस तरह मैंने 26वीं आईनी तरमीम की बात की कि फॉर्म 47 का सबूत और शवाहिद पेश करने के लिए अब PTI के पास 9 महीने गुजर चुके हैं। अभी तक वो किसी पाकिस्तान की अदालत में इदारे के आपने अदालत ही चेंज कर दी। ये फॉर्म 47 के मफरूजे का एक कागज का टुकड़ा और सबूत पेश नहीं कर पाए। हम लोगों ने देखे, और जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में केसेस हैं वो चल रहे हैं और वो सब जो जिन लोगों के खिलाफ हैं उसका सामना कर रहे हैं। तो लिहाजा ये भी एक प्रोपेगेंडे का टूल जरूर है फॉर्म 47, इसकी हकीकत नहीं है। हुकूमत को अब कौमी असम्बली में उस वक्त भी जब ये हुकूमत मुंतखब हुई थी 200 से जायद वोट हासिल थे, एक फैसला कुन अक्सरियत हासिल है। और जब तक ये भी एक आप चैलेंज कह सकते हैं कि ऑपोजिशन से ज्यादा बड़ा चैलेंज जो है हुकूमत का अपने इत्तेहाद को कायम रखना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM को साथ रखना है। तो जब तक ये हुकूमती इत्तेहाद मौजूद है, हुकूमत मजबूत है, सिर्फ यही है कि हमें एक जो सियासी हिकमत अमली है हुकूमत की, उसमें बेहतरी लाकर और मुस्तकिल अपने जो एलाइज हैं उनके साथ नेगोशिएट करके आगे बढ़ेंगे। और ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म भी
کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو نیگوسیشن کے ذریعے حل نہ کیا جائے. صحیح، بہت بہت شکریہ. خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اسٹرکچرل ریفارمز کی بات کر رہے ہیں کہ ایک ثبوت کا ٹکڑا جو ہے وہ بھی پیش نہیں کر سکی پی ٹی آئی. ہمارے ٹاک شوز میں پی ٹی آئی کے لوگ آتے ہیں, اتنی بڑی بڑی فائلز ان کے پاس موجود ہوتی ہیں جس میں ان کے فارم 45 موجود ہوتے ہیں. مسلم لیگ نون کا ابھی تک ایک بھی رہنما جس کو چیلنج کیا گیا اس معاملے پر, کہیں پبلکلی آپ نے اس کو فارم 45 کے ساتھ اپنے دعوے کو, اپنی ممبرشپ کو سبسٹینشیٹ کرتا ہوا نظر نہیں آتا. جہاں تک عدالتوں کا معاملہ ہے, سب کو معلوم ہے کہ ٹریبونلز ان کو کس طریقے سے ٹنکرنگ کر کے تبدیل کیا گیا, قانون تبدیل کیا گیا. یہ ہے صورتحال. بہرحال خرم دستگیر صاحب کانفیڈنٹ ہیں کہ موجودہ حکومت ان تمام مسائل پر قابو پا لے گی. بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے, پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پاکستان میں سیاسی مد و جزر ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. سیاسی طوفان ہے جو تھم نہیں رہا, اور موجودہ صورتحال میں پولیٹیکل لیڈرشپ جو مسائل کا حل کر سکتی ہے. عمران خان بڑی سیاسی جماعت کے رہنما, وہ جیل میں موجود ہیں. دوسری بڑی سیاسی جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز, ان کے رہنما کبھی لندن, امریکہ اور واپس لندن آنے کے بعد اب جنیوا میں موجود ہیں. تیسری بڑی سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی, وہاں یہی طے نہیں ہو سکا کہ لیڈر ہے کون اس جماعت کا. بلاول بھٹو زرداری نے فیصلے کرنے ہیں جو کہ چیئرمین ہیں, یا آصف علی زرداری جو کہ اب ایوان صدر میں موجود ہیں. یہ جو ایبسنس ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کی, وہ پاکستان کے سیاسی مسائل کو کس حد تک بڑھا رہی ہے, اور پاکستان کے سیاستدان اس میں کس حد تک قصوروار ہیں. ان تمام معاملات پر گفتگو کرنے کے لیے مجھے جوائن کر رہے ہیں پروگرام کے آخری دو سیگمنٹس میں جناب مخدوم جاوید ہاشمی صاحب. سینئر سیاستدان ہیں اور مسلم لیگ نواز اور اس کی ڈائنامکس کو بھی سمجھتے ہیں, اور ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی بڑی قربت رہی ہے. تو موجودہ منظرنامے پر بات کریں گے ہاشمی صاحب سے. تھینک یو سو مچ جاوید ہاشمی صاحب مجھے جوائن کرنے کے لیے. مجھے پہلے تو آغاز میں ہماری یہ رہنمائی کریں کہ یہ جو سیاسی مسئلہ ہے, یہ سیاستدانوں کی کمزوری ہے کہ اپنے ہاتھ کاٹ کر وہ ہمیشہ سے اداروں کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں, اور پھر تمام کے تمام فیصلے ایک طریقے سے انفلوئنس میں رہ کر کیے جاتے ہیں. فقیر صاحب, آپ نے تفصیل سے ہی بتا دیا ہے. ہمارے ملک میں سیاستدانوں کے ہاتھ میں کبھی نہیں رہی. 76 سال سے سیاست کو چلاتی ہیں ہمارے دوسرے ادارے, اور وہ پہلی بڑی سیاسی جماعت جو فیصلے کرنے کی پوزیشن میں ہوتی ہے وہ ہمارے وہی سیاسی ادارے ہیں, یا ان کو کہہ دیں اسٹیبلشمنٹ. یہ باقی جو سیاستدان ہیں بشمول عمران خان صاحب کے, نواز شریف صاحب کے, زرداری صاحب کے, اس میں وہ ان کی مدد مانگے نہ مانگے, جی, لیکن وہ ادارے ان کو اپنے مقاصد کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں. اقتدار دیتے ہیں تو پھر اقتدار لے لیتے ہیں. یہ ایک پہلے ہوتا رہا ہے, کہ پہلی دفعہ جو ہو رہا ہے کہ سب سے بڑی پارٹی بن گئی ہے عوام. وہ اس ملک کی سیاست کے اندر حصے دار بننے کی بجائے مالک ہے. اب انہوں نے مالکوں نے ووٹ کا حق, طاقت, سیاست وہ سپرد کر دی ہے تحریک انصاف کے. صحیح. اور بڑی پاکستان کے عوام نے بڑے عرصے بعد, اگرچہ جمہوریت پسند وہ ہیں, وہ ہمیشہ چاہتے ہیں ہمارے سیاستدان ہی ہمارے فیصلے کریں, مگر آگے سیاستدان کو ہوتا نہیں ہے. اب ایک جو عمران خان ہے اس نے آزادانہ فیصلے کرنے شروع کر دیے تھے. جو جس نے بھی کیا, وہ ذوالفقار علی بھٹو ہوں, وہ خواہ بے نظیر صاحبہ ہوں, خواہ وہ نواز شریف صاحب ہوں, زرداری صاحب ہوں, وہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ہی آتے رہے ہیں. اب یہ پہلی دفعہ ہے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف ایک آدمی آ گیا ہے. وہ قابل قبول نہیں ہے.
इसी वजह से जो आप कह रहे थे कि एक मद्दोजज़र, जिसे हमारी जुबान में थरथरली कहते जी। हैं, थरथरली, वो मची हुई है सियासत के अंदर। वो ऊँट जो है किसी करवट पे बैठ नहीं रहा, वो तभी बैठेगा जब आवाम के फैसले को उसके को पजीराई होगी। तो आप जब तक कंपैरिजन, हाशमी साहब, आप कंपैरिजन कैसे करेंगे? आपने कहा कि तमाम के तमाम इदारों की सपोर्ट से ही ताकत में आते हैं और फिर जब नापसंदीदा होते हैं तो वो निकाल दिए जाते हैं। कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं उनका ये उतार चढ़ाव को बहुत ज्यादा नहीं हो गया कि वो इदारों के खिलाफ हो जाते हैं और फिर उन्हीं की सपोर्ट से आते हैं? इस मर्तबा आखिर उनको किस चीज ने मजबूर किया कि वो दोबारा से वही सपोर्ट और वही जो अपनी हिस्ट्री है उसको रिपीट करें? क्या मजबूरी रही है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की? देखिए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सियासत को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए मैं बात करते हुए मुझे एक कौम की जो ज़रूरत है, ख्वाहिश है कि उनको सच्ची बात की जाए कौम को। इसलिए अगर नवाज शरीफ नाराज़ भी हो जाए, नवाज शरीफ सियासतदान नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए आए और फिर हम सब लोग उनके साथ इसलिए खड़े हो गए कि हम भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ थे। तो उसमें जब वो कहते हैं कि मैं इनकी जो डिक्टेशन नहीं लूँगा, तो हम उनके साथ खड़े हो जाते हैं। हम जेल में चले जाते थे, वो जिद्दा चले जाते थे। हम 6-6 साल जेल में बैठे होते थे, वहाँ से क्योंकि ज़्यादा प्रेशर वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। मियां नवाज शरीफ साहब की एक कैपेसिटी है, उससे आगे वो जा नहीं सकते। उनकी फैमिली है, उनके जो इनके रिश्तेदार हैं उनके भी इंटरेस्ट हैं, वो कारोबार है, उसको कवर करना ही पड़ता है। एक हद तक वो आगे जाते हैं, हम उस वक्त साथ खड़े होते हैं, उसके बाद वो जा नहीं सकते, तो वो फौरन या जिद्दा चले जाते हैं या लंदन चले जाते हैं कि वो कोई जंग लंबी लड़ नहीं सकते। तो सियासतदान जो हैं, सियासतदान चले जाते हैं, ये सब कुछ करते हैं, माजी में भी करते रहे हैं। सेल्फ इम्पोज्ड एग्जाइल का नाम दिया गया कि खुद साख्ता जिला वतनी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इख्तियार की, बेनज़ीर भुट्टो ने। ये इमरान खान साहब क्यों आपके ख्याल में काबू नहीं आ रहे? अब आप यही जो है, जो 1 करोड़ रुपए का राज की बात आपने कह दी है। भाई, इमरान खान खड़ा हो गया है और उसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं बेशुमार। ये रास्ता ऐसा है ना जी। वो कहीं बैठ नहीं रहा। स्टैंड उसने ले लिया है कि इस मुल्क के अवाम का नुमाइंदगी करनी चाहिए। उनको आप जाके बाजार में अपने अवाम को बेच ना दें, उनके नाम पे उनको बेच के आप अपने मफादात की टोकरी उठा के लंदन में जाके ना बैठे, जद्दा में ना बैठे। यही मोहतरमा बेनज़ीर भी लड़ती थी, लेकिन फिर आखिर पीपल पार्टी को एक एज है कि आखिर वो मौत तक जुल्फ़िकार भुट्टो और बेनज़ीर साहबा चली गई, जान दे दी। तो उसके बाद जो अब जरदारी साहब हैं या भुट्टो साहब हैं, बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने उनका रास्ता अख्तियार नहीं किया। उन्होंने इस बात को समझा कि उसके अंदर तो मौत है, तो जिंदगी तो ये है। मैं नवाज शरीफ समझ रहे हैं कि इससे आगे चलूंगा तो मौत है। ये एक लीडर चाहिए था। वो इमरान खान ने को इन्होंने मौत दिखाई है। उसने कहा मौत आप दिखा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, आ भी जाए मौत, लेकिन मैं अवाम के मफादात का सौदा नहीं करूँगा। अब तक की तो पोजीशन है जी। अब तक की पोजीशन आपने कहा कि यही है, लेकिन जाहिर है कि हर बंदे की एक ह्यूमन कैपेसिटी होती है
جس بندے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے پاپولر بندہ بن گیا، عوام اس کے پیچھے کھڑی ہے، عوام نے اس کو ووٹ ڈال دیا، لیکن نتیجہ تو چینج ہو گیا. حکومت جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہے، نہ مرکز میں بنا سکے، نہ پنجاب میں، نہ کہیں اور. جیل میں موجود ہیں، ایک کے بعد ایک کیسز ہے. تو ایک ہیومن کیپیسٹی ہوتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان اس تمام صورتحال کے بعد بھی اسی طریقے سے اپنے موقف پہ قائم رہیں گے، یا وہ بریکنگ پوائنٹ آ گیا ہے کہ جہاں پر شاید عمران خان بھی فالو کریں اس سوٹ کو جو میاں محمد نواز شریف کرتے رہے؟ دیکھیں، اس بارے میں سب سے زیادہ جو ایک اتھینٹک رائے ہے وہ میری ہے. اس ملک میں 10 سال جیلوں میں کاٹے ہیں. مجھے تو فزیکل تشدد بھی ہوا، تمام چیزیں ہوئی. میں اگر مجھے آپ دیکھیں گے کہ آپ بتائیں سونا کون سا ہے، پیتل کون سا ہے، لوہا کون سا ہے، تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ہاں میں پہچان سکتا ہوں. تو نواز شریف پہلے مجھے بتائیے پھر کہ نواز شریف کیا ہے؟ نواز شریف لوہا ہے، سونا ہے، ہیرا ہے، پیتل ہے؟ دیکھیں، نواز شریف جو ہے میں وہ اپنے آپ کو پیش تو کرتا ہے ہیرے کے طور پہ، اور آگے جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو لوہا ہے. اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ لوہا سے ان کا کاروبار ہے، مطلب وہ اپنے ایٹیچیوڈ کی بات ہے. صحیح. اسی طریقے سے زرداری صاحب جو ہے وہ کبھی انہوں نے دعویٰ بھی نہیں کیا کہ میں ہیرا ہوں. وہ کہتا جی یہ مجھے دیکھیں نا، وہ ڈیل کے بغیر جب جیل میں بیٹھے تھے، ڈیل ان کی صبح و شام مذاکرات چلتے رہتے تھے. زرداری صاحب کو انہوں نے پکڑ کے بٹھایا ہوا تھا، وہ چھوڑ نہیں رہے تھے. یہ تو ڈیل کرنے کے لیے پہلے سے دن سے تیار سے کہ کیوں. دیکھیں یہ لیڈر جو ہے یہ گئے ہیں نیب میں، ان پر الزام سے تھا ملک کے جو وسائل ہیں اس کو لوٹنے کا. وہ یہ نیب کے قیدی تھے. ہمیں بھی نیب میں گئے، اسی نیب نے مجھے وہاں سے سرخوں کر کے باہر نکالا. باقی یہ سارے یوسف رضا گیلانی، زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب، سب کے سب نیب کے قیدی ہیں. تو عمران خان پر ابھی تک وہ کوئی الزام لگا بھی نہیں ہے، ثابت بھی نہیں ہوا. تو خان صاحب کو آپ کیا کیٹیگرائز کریں گے؟ آپ نے کہہ دیا کہ میاں صاحب جو ہیں وہ تو خود کو ہیرا بتاتے ہیں لیکن لوہا ثابت ہوتے ہیں، تو خان صاحب کو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، میں اس طریقے سے تو کمپیریزن نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ ایک آدمی نے وہ آج تک تو موجود ہے. یہی میں بتا رہا تھا کہ میری اتھینٹک رائے ہو سکتی ہے. مجھے پتہ ہے کہ عمران خان کے اوپر وہ طریقے آزمائے جا رہے ہیں جیل میں. اس طرح میں خود گزرا ہوں 10 سال. میرے ساتھ بھی اگر یہ اس حد تک کیا جاتا تو میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میں بھی ٹریٹ کر کے جان چھوڑاتا. دیکھنا، ایک آدمی جو ہے جس کو زندگی میں دوڑ دھوپ والا آدمی ہے، وہ اپنے آپ کو پابند کر نہیں سکتا ایک کمرے کے اندر اور بغیر بجلی کے. آپ اس جیل کی لائف کو دیکھ، اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائے بھی نا. میں تو گزرا ہوں، لیکن اس کو وہ بیٹھا ہوا ہے، جو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں نہیں جائیں اور ہم نے جنگ لڑنی ہے، بیٹھے نا. یہ کبھی کسی لیڈر نے نہیں کیا. اس لیے میں کہتا ہوں اگر اس کو کہا جائے کہ وہ ہیرا ہے، یہ اس کو پیتل سامنے بنانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ پیتل نہیں بنتا، وہ سونا ہے، وہ ہیرا ہے. اس کی میں تو عمران خان کی پارٹی میں نہیں ہوں. میری رائے جو ہے اس میں کسی کے ساتھ
یعنی آپ کے مطابق نہیں کر رہا. عمران خان کچھ بھی ہو لوہا نہیں ہے، یہ طے کر لیں کہ وہ ہیرا ہے، سونا ہے یا پیتل ہے، کم از کم لوہا نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف. مجھے بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے کہ میاں محمد نواز شریف اپیرنٹلی یہ جو سب کچھ کر رہے ہیں وہ اپنی سیاسی وراثت اپنی بیٹی مریم نواز تک منتقل کرنا چاہتے ہیں. کیا ان میں اتنے گن موجود ہیں کہ وہ اس پارٹی کو چلا سکیں اور ملک میں مستقبل میں ایک بڑی لیڈرشپ جو ہے وہ اس کا جو ویکیوم موجود ہے اس کو فل کر سکیں؟ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جو موجودہ حکومت ہے اس کو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ارینجمنٹ اس کو ایکسیپٹ کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی، مسلم لیگ نواز نے بھی، اور کارو آؤٹ کیا ہے نہ صرف یہ کہ اپنے سیاسی سروائیول کے لیے اگینسٹ پاکستان تحریک انصاف، بلکہ اب اپنی اولاد میں اپنی سیاسی وراثت منتقل کرنے کے لیے بھی. مخدوم جاوید ہاشمی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ہاشمی صاحب سے پوچھیں گے کہ بلاول بھٹو زرداری، مریم نواز، ان دونوں شخصیات کو جب ہم دیکھتے ہیں، ان کی اب تک جو ٹریٹس ان کی پرسنالٹی کے سامنے آئے ہیں، کیا مستقبل میں چل کر ہماری سیاسی منظر نامے پر یہی لیڈرز موجود ہوں گے؟ ان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ ہاشمی صاحب، میاں صاحب، لگتا تو یہی ہے کہ جتنے بھی کمپرومائزز انہوں نے کر لیے اوور دا لاسٹ 2.5 years، اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ اپنی بیٹی تک اپنی وراثت منتقل کرنا چاہتے تھے. میاں صاحب کا یہ فیصلہ کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنا سیاسی جانشین بنانا چاہتے ہیں، اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، میں تو بالکل اور بات کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں کہ آپ ابھی تک شاید سمجھ رہے ہیں کہ کوئی پارٹی ہے. میں اس پارٹی میں زندگی گزار کے بیٹھا ہوں. وہ پارٹی ختم کر دی گئی ہے. نون لیگ وہ اثاثہ جسے منتقل کرنا تھا، میاں نواز شریف نے وہ اثاثہ رہ نہیں کیا. لاہور کی کوئی ایک سیٹ بتا دیں کہ وہاں سے وہ جیت سکتے ہو، باقی ملک کو تو چھوڑیں. اس لیے ابھی ہم شاید خواب غفلت سے جاگ نہیں رہے. قوم نے فیصلے کر دیا ہے، ان کا بھی کر دیا ہے. پھر جو زرداری صاحب ہیں، بلاول ہیں، انہوں نے جو ایک بے نظیر نے اٹھایا ہوا تھا کہ ذوالفقار بھٹو جب پھانسی لگ گئے تو وہ پھر مرے نہیں ہیں. اس نے ان کو زندہ رکھا، اس کے لیے جان بھی دے دی. اب بلاول زرداری کی وراثت کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر وراثت ہے یہ جس کو آپ سونا چاندی سمجھتے ہیں، ان کے مال متاب، ان کے بڑے محلات، ان کا لندن ادھر ادھر، وہ تو انہوں نے بنا لیا ہے. وہ اب ان کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو اثاثہ آپ کہہ رہے ہیں، اس کا اثاثہ تو ختم ہو چکا ہے. اثاثہ یعنی آپ ان شارٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں یا یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب، مریم نواز ہوں یا بلاول بھٹو زرداری یا آصف علی زرداری، یہ اب پاکستانی سیاست کے اون چودھری بن گئے؟ جی بالکل ہے، بالکل ہے. آپ نے جو بھی نام لیا ہے، میرا اس سے میرا سیاست میں میرا تو تعارف بھی نہیں ہوا. افسوس ہوتا ہے کہ ان کو بھی عمران خان نے سر پہ چڑھایا ہوا تھا. بات یہ ہے کہ اس وقت یہ سیاست کے جو لفظ پالیٹکس، یہ اس کے نام پہ گالی بن گئی ہیں. یہ پارٹیاں، یہ شہباز شریف، یہ حمزہ شریف، مریم بیچاری، تو یہ تو کس کی بات کیا کون سنبھالنا چاہتا ہے؟ ایک کسی جگہ پہ لاہور میں باہر نکل کے کھڑے نہیں ہو سکتے. یہ زرداری صاحب کے ساتھ مسائل ہیں، یہ مسائل ختم ہو چکے ہیں اور موضوعات کو ان کے اوپر بات کیا کریں گے، کیا کریں ہم جیسے لوگوں سے. ایک بڑی بات چل رہی ہے ابھی گزشتہ روز جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ میاں محمد نواز شریف جو ہے ان کو جب باہر بھیجا گیا تھا جدہ، اس میں بل کلنٹن نے بڑا کردار ادا کیا تھا اور اس کی وجہ تھی ذاتی تعلق. اب بہت سارے لوگ تبصرے کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کے لیے اگر دباؤ ڈالتے ہیں تو پھر وہ ایک کلیدی چیز ہو سکتی ہے کہ جس سے عمران خان جیل سے باہر آئے. آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ موجودہ حکومت کیا ایسے کسی دباؤ کو سسٹین کر سکتی ہے اگر امریکہ سے آئے؟ دوسرا
کیا عمران خان ایک ایسے دباؤ کے نتیجے میں وہ ارینجمنٹ قبول کریں گے جو ماضی میں میاں محمد نواز شریف نے ملک سے باہر جانے کا کیا تھا، یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ مستقبل میں عمران خان ایسا کچھ نہیں کریں گے، ملک چھوڑ کر نہیں جائیں گے؟ دیکھیں، جو میاں نواز شریف صاحب کی ڈیل تھی اس کو تو جب وہ ملک سے باہر جانے لگے اس سے پہلے مذاکرات چلتے رہے تھے، اٹک جیل میں بیٹھ کے بھی ان کی گفتگو جاری تھی. صحیح. لیکن میاں صاحب نے سب سے پہلے وزیر نظامی نے پوچھا ان سے جدہ میں جاتے ہی کہ میاں صاحب آپ ڈیل کر کے کیوں آئے ہیں، نہیں آنا چاہیے تھا. صحیح. تو میاں نواز شریف نے کہا کہ میں اس سے زیادہ جیل برداشت نہیں کر سکتا تھا. سیدھی بات کی. صحیح. اب اس میں کلنٹن کو کہیں، دوسروں کو کہیں، بار لوگوں کو کہیں گے، باہر کے جو ممالک کے لیڈر بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس بات پہ کنسرن شو کرتے رہتے ہیں. ترکی نے بھٹو صاحب پہ ترکی نے کیا، لیبیا نے کیا، سعودی عرب نے کیا، اور ضیاء الحق صاحب نے وہاں حرم شریف میں بیٹھ کے بھی کہا کہ میں الیکشن کرا دوں گا. یہ باتیں چلاتے رہتے ہیں یہ، لیکن دوسرے ملکوں کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. کوئی توقع کرنا کہ جی ٹرمپ آتے ہی فون اٹھائے گا اور کہے گا کہ نواز شریف کو، آپ عمران خان کو رہا کر دیں، میں ایسی نہ توقعات میں رکھتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اتنا میچور لیڈرشپ ہے، عمران خان کو سمجھ آ گئی ہے، وہ کسی اور کی بجائے وہ کہے گا پاکستان والے اگر مجھے رہا کرائیں گے، جنگ لڑیں گے تو وہ اس میں میری لیڈرشپ آگے بڑھے گی، میں قوم کی نمائندگی کر سکوں گا. صحیح. میں مر بھی جاؤں تو بھی میں زندہ رہوں گا. لیکن ٹرمپ آ کے کہ اس کو چھوڑ دیں، میرے پاس بھیج دیں، وہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا. کلنٹن نے کیا کیا تھا، میاں صاحب نے کے لیے کیا ہوا تھا. پہلے میاں صاحب ہی سرنڈر کر چکے تھے، کلنٹن تو بعد میں آیا. انہوں نے اپنے آدمی اس کے پاس بھیجے کہ ہمیں نکلوائیں. پھر سعودی عرب والے جو ہیں انہوں نے تو عیدی امین کو بھی اپنے ملک میں رکھا ہوا تھا. وہ ایک اور ہے کہ اسلام کی نشست ثانیہ اور یہ اور وہ اس کو جو مصیبت میں ہو، تکلیف میں ہو، وہ کہتے یار یہ جہاں بھیج دیں، اللہ کی سرزمین ہے، یہ حرم شریف کا علاقہ ہے، اس کو ان کے ساتھ نہیں ملا سکتے. عمران خان نے ٹوٹلی ایک نیا انداز دیا ہے قیادت کا، جیلوں میں جانے کا، حالات کا سامنا کرنے کا. یہ میاں نواز شریف صاحب میں نہیں تھا. اسی کا تو ہمیں گلا تھا کہ ہم اندر بیٹھے. آپ نے ظاہر ہے کہ آپ دونوں شخصیات کو بڑا قریب سے دیکھ چکے ہیں، عمران خان ہو چاہے میاں محمد نواز شریف. بس آخر میں مجھے یہ بتا دیں کہ آپ نے کہا کہ میاں محمد نواز شریف کا وہ سیاسی اثاثہ ہی لٹ چکا جو شاید وہ بیٹی کو منتقل کرنا چاہتے ہیں. پارٹی کہیں اور تو کیا لاہور میں بھی جیتنے کی اہلیت نہیں رکھتی. یہ سارا کچھ جب آپ ماضی کا ایک رکھتے ہیں ذہن میں کہ میاں محمد نواز شریف آخر کار 40-45 سال کا سیاسی کریئر ہے، تو یہ آخر میں آ کے یہ اس قسم کے فیصلے کرنا، کون سی ایسی مجبوری آپ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب کو مجبور کر دیا؟ کون سی ایسی چیز تھی کہ جس پہ وہ اس نہج پر آ گئے کہ فارم 47 پہ MNA بننا قبول کر لیا؟ دیکھیے میں تو پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ قیادتیں کبھی سیاسی قیادتیں تھی نہیں. ان کو دوسرے جگہ سے اٹھا کے لایا گیا، مجھے ہمارے سامنے لایا گیا. میاں صاحب جب منسٹر بنے صوبائی، پھر انہوں نے جو چاہتے تھے، جب تک چاہتے تھے وہ بٹھاتے تھے. پھر یہ سمجھتے تھے میں لیڈر ہو گیا ہوں، تھوڑی سی لڑائی لڑنے کی بات کرتے تھے. جب انہوں نے کہہ دیا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، غلام صاحب کا دور تھا، ڈکٹیشن نہیں لوں گا، تو انہوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیا. پھر یہ ان کے ساتھ ساری چیزیں ڈیلیں، پھر جانے کی ڈیل، آنے کی ڈیل، اسی میں گزرا ملک کا. اس لیے ملک کا جو اشر ہو رہا ہے
जो गुर्बत है, जो मुल्क के अंदर तबाही सही। आई हुई है, हमारा कोई वो मकाम नहीं है दुनिया में, हमारे वसाइल हैं। ये मुल्क जो है दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में से एक बन सकता है, लेकिन हमें यहाँ पे खड़ा कर दिया जाता है। हमारे लीडर वही सरेंडर कर जाते हैं। 40 साल लगाए या 400 साल लगाए, वो लीडर नहीं है। लीडर उन्होंने नहीं है अपना- सर। आप आई होप कि क्या- मेरे पास क्या- वक्त ज्यादा होता और ये गुफ्तगू मैं आपके साथ लंबी कंटिन्यू कर सकता, लेकिन वक्त खत्म हो गया। मखदूम जावेद हाशमी साहब पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद थे, जो ये समझते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ न हीरा है, न सोना, न पीतल, बल्कि वो लोहा है। वो कभी लीडर थे ही नहीं। इमरान खान को आप पीतल समझें, सोना समझें या हीरा समझें, जावेद हाशमी कहते हैं कम से कम एक बात तय है कि इमरान खान लोहा नहीं। वक्त खत्म हो गया। अब तक के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।